अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो बहुत अहमियत का हामिल है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 64% है और यकीनन किसी भी कौम के अंदर जब नौजवानों की तादाद ज़्यादा हुआ करती है तो तरक्की के इम्कानात रोशन हुआ करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इतनी बड़ी वर्क फोर्स के साथ भी तरक्की की राह पर गामजन नज़र नहीं आते। यकीनन इसके बहुत से अवामिल हैं। हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि नौजवानों को उनकी सम्मत का तयन करने के हवाले से बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है कि नौजवानों को इंफॉर्मेशन इनटेक करने के बाद या एजुकेशन इनटेक करने के बाद ये इस चीज़ को समझना बहुत लाजिम हो जाता है कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है और किस अंदाज में मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करना है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवानों की सम्मत का तयन कौन करेगा और नौजवानों को सम्मत की तयन के हवाले से जो कम्युनिटीज़ हैं, स्पेसिफिकली तालीमी अदारे हैं या जो सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो किस अंदाज में कारआमद साबित हो सकते हैं। इन तमाम तर मौज़ूआत के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करते नज़र आते हैं और नौजवानों की तरबियत करते नज़र आते हैं, नौजवानों को फैसिलिटेट करते नज़र आते हैं, नौजवानों को एजुकेट करते नज़र आते हैं ताकि नौजवान बेहतरीन अंदाज में अपने नस्ल ऐन को पहचान कर एक अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। मेरी मुराद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहम्मद शकील कम्बो। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आगाज़ मैं यहीं से करना चाहूँगा, नौजवानों की सम्मत का तयन, इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मौजू है ये बहुत ही यूनिक है और अगर हम इसकी अहमियत को समझ जाएं, हमारे पॉलिसी मेकर्स और हमारे नौजवान, तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सारे मसाइल भी हल हो जाएं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं सिमत की तो देखें, सिमत बेसिकली वो रास्ता होता है जिस पर चल के आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे नौजवान क्योंकि अब बदइतबादी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि उनकी सिमत वाज़ेह नहीं है और उसकी वजह क्या है कि वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो बेमाने तालीम है जिसका फ़ायदा उन्हें डायरेक्टली नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही। वो बेचारे बेरोज़गार हैं, वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो अपने वसाइल के लिए माँ बाप की तरफ देखते हैं। अब इस सूरत हाल में एक हाजिर और एक बेहतर सिमत का होना बहुत ज़रूरी है। राइट। उसका फ़ायदा आपको मुल्की बेसिस पे भी होगा और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी होगा और वो खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे। अब इस बात का तयन करना कि बेहतर सिमत क्या है। सिमत बेहतर जो है उसका मतलब ये है कि आपने अपनी तालीम वो तालीम हासिल करनी है जिसकी बुनियाद पे आपने अपने रोज़गार को हासिल करना है और आप माशरे में एक अच्छी हैसियत से अपने माशरे में आपने सोशल खदमात को भी करना है और उसके साथ साथ आपने वो काम करने हैं जिसका फ़ायदा आपको ख़ुद को भी होगा और आपके मुल्क को भी होगा। बहुत अहम बात की आपने और ये बहुत लाजिम है कि जो डायरेक्शनलेस अक़वाम हुआ करती हैं यकीनन वो किसी भी तरक्की की राह पर गामजन नज़र नहीं आया करती हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ करती हैं और ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत लाजिम है और नौजवानों को झंझोड़ना बहुत लाजिम है ताकि वो इन तमाम तर चीज़ों की तरफ आएँ और एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकें। फर्दर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का जो नौजवान है यकीनन वो जॉब्स का मुतलाशी नज़र आता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और एजुकेशन इनटेक करने के बाद वो अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को अटेन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार नज़र आता है। ऐसे में हम उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो मुल्क की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करे? देखिए, मैं इसको जब मैं आपका जो सवाल है इसको जब मैं जवाब की तरफ देखते हैं हम तो हमें देखना होगा कि नौजवान क्यों इन मसाइल का शिकार हैं। राइट। सबसे पहले तो नौजवान को अपनी डायरेक्ट सिमत की तरफ देखना पड़ेगा नौजवान को अपनी, ठीक है ना। अब नौजवान क्योंकि बेसिकली हर नौजवान जो है उसके अपने मसाइल हैं, उसकी अपनी सलाहियतें हैं, उसकी अपना कैलिबर है, हर चीज़ जो है ना। अब हम होता क्या है माशरे में कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपने आप को नहीं देखते, अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं। बिल्कुल ये बात। अब उनके जहन में एक ज़ाहिरीपन है, एक बनावटीपन है। जब तक नौजवान ये इस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो अपने सलाहियतों को से नंबर आसमान नहीं हो पाएंगे। राइट। तो सबसे पहले तो आपने अपने हालात को देखना है, अपने वाक़यात को देखना है, उसके बाद आपने एक
سمت کا تعین کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، آپ یقین کریں کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر انجینئرز بے روزگار ہیں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو روزگار نہیں مل پا رہا ہوتا، اور پھر ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا ان پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، آپ نے انجینئر ہی بننا ہے. تو اب اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بے روزگاری ہو رہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو نوجوان ہیں وہ بد اعتمادی کا شکار ہو رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اب ان کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ تعلیم حاصل کریں جس کی افادیت پوری دنیا میں ہے، اور کیونکہ ہمارے ملک میں روزگار تو ہے ہی نہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ ایک بڑی بحث میں جانا چاہیں گے تو ٹائم آپ کا مزید خراب ہوگا. میں یہی کہوں گا کہ نوجوانوں کو وہ کام کرنا چاہیے جس کا فائدہ انہیں خود کو بھی ہو اور اپنے ان کے ملک کو بھی ہو. بہت اہم بات کی آپ نے. اور اگر آپ کچھ ایسے کام بتا سکیں یا ایسی ڈگریز یا ایسی جو کوالیفیکیشنز ہیں نوجوان آج اسے انٹیک کریں اور آنے والے وقت کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہو مارکیٹ میں. دیکھیے ایک بات تو بڑی واضح ہے، اب یہ جو ہمارا جو روایتی نظام ہے، ایک تو ہمارا جو طبقاتی نظام ہے تعلیم کا، وہ نوجوانوں کو فائدہ نہیں دے رہا. بالکل ہم بذات طور پہ دو طبقات پیدا کر رہے ہیں، ایک غریب طبقہ، ایک امیر طبقہ. کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جو ترقی یافتہ ملک ہے ان میں یکساں تعلیم ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایک تو ڈیلیمیا یہ ہے کہ ہم لوگ اس شعبے میں بالکل ہی ہماری پالیسیز نہیں ہیں، اور ہم اس طرح کے طبقاتی نظام کو پیدا کر رہے ہیں جس کا فائدہ غریب آدمی کو تو بالکل نہیں ہوتا، ان لوگوں کو ہوتا ہے جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کون سے ایسے ٹریڈز ہیں جن میں ان کو پڑھنا چاہیے، دیکھیں اگر گورنمنٹ اپنی پالیسیز کو واضح کر دے تو ان کو گورنمنٹ کو چاہیے اصل میں کیا کہ وہ ایک ڈیٹا بنائے، اپنا ڈیٹا بیس ایک بنائے جس میں وہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کتنے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کم تعلیم یافتہ ہیں. ان کے لیے اس طرح کے بیچز بنائے، اور ہمارے ملک میں جتنے نوجوان ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں. اب آپ باہر کے دیکھیں، باہر کے ملک میں کس طرح کی مارکیٹ ہے. اب ہم یورپ میں اگر دیکھتے ہیں تو یورپ میں جو مارکیٹ ہے وہ پروفیشنل لوگوں کی مارکیٹ ہے، جس میں ڈفرینٹ ٹریڈز ہیں، جس میں کارپینٹرز ہیں، جس میں آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، جس میں ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں، جس میں نرسنگ کے لوگ ہیں. اس طرح کے ٹریڈز میں کے مواقع زیادہ پیدا کرنے چاہیے. اس کے بعد پھر آئی ٹی میں بہت کام ہے پوری دنیا میں. آپ یہاں پہ آن لائن بھی آج کل بہت سارا کام ہے جس کو آپ آن لائن کر سکتے ہیں. آن لائن کے لیے ڈفرینٹ کورسز کرائیں، گوگل پہ کورسز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. تو جب تک ہم اس طرح کی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے اور صرف ہم گریجویٹس کو بنانے کی کوشش کریں گے، پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو ہمیں یہ جو فیلڈس میں نے بتائی ہیں ان کا تعین کرنا پڑے گا، اور آپ کو پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یونیورسٹیز کو باور کرنا پڑے گا کہ آپ اس طرح کے کورسز کرائیں. اور چاہے میں تو یہ کہوں گا کہ فری میں کورسز کرائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ملک کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے اسپیشل کورسز کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے روزگار پہ بھی توجہ دے سکتے ہیں، اور اس کا پھر فائدہ ہمارے ملک کو بھی ہو سکتا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. مزید میں آپ سے جاننا چاہوں گا، نوجوان، ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی، اور نوجوانوں کی ڈائریکشن کا صحیح ہونا بہت لازم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کی ڈائریکشن کا تعین کون کرے گا؟ دیکھیں اصل میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہی اس کا تعین کرتا ہے. جس طرح دنیا کے جو بڑے ملک ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلی کلاس سے ان اسٹوڈنٹس کے فائلز بن جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں پوری ان کا ڈیٹا جو ہے اس فائلز پہ کنورٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے نوجوان کی کون سی صلاحیتیں ہیں، اور وہ کن صلاحیتوں کے بلبوتے پہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے. ایون یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سے سبجیکٹ میں وہ زیادہ اسپیشلائز ہے اور کس سبجیکٹ میں وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. اس کے بعد وہیں سے ان کی اسیسمنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کو پھر وہیں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ ان کی وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے، نہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، نہ اس طرح کا ڈیٹا کمپائل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، صرف پڑھائی پہ توجہ دی جاتی ہے، وہ بھی پڑھائی ایسی ہے جس کا مقصد عملی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ اس طرح توجہ دینی پڑے گی. اگر ہم اپنے نوجوانوں پہ فوکس نہ کر پائیں گے تو اس کا فائدہ قطعاً نہ ہمیں ہوگا، نہ پیرنٹس ہوگا، نہ ملک ہوگا. تو بنیادی طور پہ کیریئر کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہو پا رہی، جس کی بنیاد پہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں جو وہ ان کا جس کے لیے وہ بیسکلی اہل نہیں ہوتے. تو کیریئر کاؤنسلنگ کو جوائن کیا جائے، اس کے بعد پھر اس طرح کے شعبوں میں ڈالا جائے جہاں پہ وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا فائدہ آنے والی نسلوں کو بھی ہو اور ملک کو بھی ہو. بہت اہم بات کی آپ نے. کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے کون سا بنیادی ڈھانچہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سکولنگ ہی سے جو ہے اس کا آغاز ہو، تاکہ بچوں کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکے
اور پھر ہائر اسٹڈیز کے اندر وہ ان سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی طرف جا سکیں؟ میرے خیال سے کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے اسپیشلائز قسم کی فیلڈ ہے، اور ہر اسکول میں، ہر کالج میں سمجھتا ہوں جس طرح بڑے بڑے کالجز ہیں ان میں کیریئر کاؤنسلر کی اسپیشل پوسٹ کریٹ کی جاتی ہے. بالکل ایسے. تو ہمارے شعبے میں بھی اور ہمارے تعلیمی نظام میں بھی اس چیز کی اشد کمی ہے، اور اسکولس لیول کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں کریٹ کی جائیں، اور تاکہ ایک وہاں پہ کیریئر کاؤنسلر بیٹھے جو انڈیویجولی بچے کا انٹرویو بھی کرے اور وہ وہاں پہ اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کرے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر اسکولنگ ہی سے اس کا آغاز کیا جائے تو یقیناً بہت زبردست جو نتائج ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ہمیں یہ تمام تر چیزیں پریکٹیکلی ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے ترقی کی راہ پر گامزن نظر آتے ہیں، اور ہم پچھلے 80 سال سے ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں، اور یقیناً یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فردر ایک اور چیز ہے کہ بہت سے نوجوان ہیں، جیسے آئی ٹی کی بات کی، یا بہت سی ایسی فیلڈ ہیں جہاں پہ وہ ایڈمیشن کے لیے جب جاتے ہیں، گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے میرٹ نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو افورڈ نہیں کر پاتے، اور پھر کہیں نہ کہیں پہ وہ ایسی ڈگریز کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسی ڈگریز کو انٹیک کر لیتے ہیں جو ان کے ریلیونٹ نہیں ہوتی، یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کے ریلیونٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ایک تو ہمارے ملک میں بدقسمتی کیا ہو رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹیز بن رہی ہیں ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے ایجوکیشن کی. اس کی وجہ سے ایک تو جو غریب طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ ڈفرینٹ قسم کے واقعات ہماری یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، اور اس کی بیسس کے اوپر وہ اسٹوڈنٹس اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے، اور اتنی یونیورسٹیز بے پناہ یونیورسٹیز بنا دی گئی ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی یونیورسٹی بنانی چاہیے. جس کا ہم نے پہلے بات کی کہ ہمیں اسیسمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہمیں کون کون سے نئے اپنے نصاب میں چینجز کرنی پڑیں گی، اپنے نصاب کو بہتر کرنا پڑے گا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق نصاب کو کرنا پڑے گا. اور جن چیزوں کی ضرورت ہمیں کیونکہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے یہاں سے نوجوانوں کو باہر بھیجیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں تو جابس ہے ہی نہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلیپینس والے کیا کرتے ہیں. فلیپینس میں کیونکہ جابس کم ہیں تو فلیپینس میں پوری دنیا میں جو مین پاور جاتا ہے فلیپینس سے جاتا ہے. آپ عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، تو وہاں پہ ان کے مین پاور بہت پوری دنیا میں جاتا ہے، پھر ان کے لیے ریمیٹنسز پیدا کرتا ہے. تو ہمارے ملک بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے فیوچر میں بھی کوئی ایسی ٹریننگ نہیں ہو پا رہی جس کے بلبوتے پہ ہمارے نوجوان یہاں پہ نوکری لے سکیں. تو ان کو اس مارکیٹ کے لیے تیار کرنا پڑے گا ہمیں، اور اس مارکیٹ میں یہی دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہاں پہ کون کون سی ڈیمانڈس ہیں، اور ان ڈیمانڈس کے مطابق ہمیں کورسز کو بنانا پڑے گا. اور ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کو بجائے کہ ہم یہ کہیں گے آپ صرف ڈاکٹرز پیدا کریں، آپ انجینئرز پیدا کریں، ان ٹریڈس کے لوگوں کو پیدا کرنا پڑے گا. وہاں پہ ان ٹریڈس کے لوگوں کو سکھانا پڑے گا تاکہ وہ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو کوپ اپ کر سکیں، ان کے ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر سکیں. پھر یہ مین پاور یہاں سے جائے جو اپنے لیے بھی بہتری پیدا کرے، اور پھر اس کا فائدہ ہمارے ملک کو بھی ہو. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے نوجوان جانا چاہتے ہیں بغیر اسکلز کے. اب دنیا اسکلز کی دنیا ہے، دنیا مہارت کی دنیا ہے، دنیا انٹرپرینورشپ کی دنیا ہے، فری لانسنگ کی دنیا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے اور ہم صرف یہ چاہیں گے کہ کسی اور ملک میں چلا جائیں، تو پھر نوجوانوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. کچھ بیچارے دریاؤں میں مر جاتے ہیں، کچھ سمندروں میں مر جاتے ہیں، کچھ بارڈرز پہ کل ہو جاتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہوا کہ ہمیں یہ سوچ لینا ہے اب کہ بھئی ہم نے بچوں کو تیار کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے. اس میں اچھے آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہوں، اچھے بزنس مین ہوں، اس میں اچھے مختلف ٹریڈس کے آدمی ہوں، جس میں ہماری کارپینٹر ہے، جس میں پینٹرز ہیں، جس میں میسنس ہیں، جس میں اور طرح کے جو ٹریڈس ہیں جن کی ڈیمانڈ ہمارے باہر کے ملک میں، ان بچوں کو تیار کیا جائے تاکہ ان کو وہاں بھیجا جائے، اور تاکہ ایک تو بچے اعتماد بھی لے سکیں اور ان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں ان کے اپنے حالات میں رہتے ہوئے. ایک اور چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بہت سی کنٹریز کا رخ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے بھی، اور ہائر اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جابس کے لیے بھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسکلفل لوگ ہیں ان کی کمی میں یقیناً اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کو سرو کرنا بیٹر نہیں ہے، یہیں پہ رہتے ہوئے اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں اور یہیں پہ رہتے ہوئے معاملات کو دیکھا جائے؟ میرے خیال سے کچھ چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اصل پرابلمس ہیں کیا ہمارے ملک میں، اور میں سمجھتا ہوں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل ایسے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں انصاف کی فراوانی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نوجوانوں میں ایک نیگیٹو سوچ کو پیدا کرتے ہیں. اور ایک دیکھیں ہمارے ملک میں تمام طبقے لیڈ تو نہیں ہے، ہمارے ملک میں مڈل کلاس بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں غریب لوگ بہت زیادہ ہے. جب تک آپ نے ان کو انسانی حقوق نہیں دینے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ہیومینٹیرین گراؤنڈس پہ بہت طرح کی ایسی چیزیں کرنی ہے جس کا فائدہ کسی انسان کو نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کو ہمیں پہلے تو کریکٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں اپنے معاشرے کو اسٹیبل بنانا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ یہاں رہ سکیں، ٹھیک ہے نا. یہ بہت اہم چیز ہے.
جب تک ہم سپورٹو معاشرہ نہیں بنائیں گے، جب تک ہم معاشرے میں ایسے فعال اقدام نہیں کریں گے جس کا فائدہ ہر ایک عام انسان کو ہو. اگر ہمارے ملک میں اگر پارلیمان ہے تو پارلیمان کو چاہیے کہ اس روٹس پہ سوچے. آئین میں جو ترامیم ہو رہے ہیں مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کا بنیادی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ایلیٹ کلاس کو ہو رہا ہے. بالکل صحیح. عام آدمی کو کوئی ایسی ترامیم مجھے بتا دیں گزشتہ 3-4 سال میں جس کا فائدہ عام آدمی کو ہو. ہر لحاظ سے آپ کتنا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی کنٹری جو ہے دنیا کی میں خیال ہے ہائیسٹ ٹیکس رینکنگ میں دیکھا جائے تو ان کے ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہائی ہیں. اب اس کا بوجھ کس پہ پڑ رہا ہے؟ غریب آدمی پہ پڑ رہا ہے. نئے ٹیکس کے لیے لوگوں کو تلاش نہیں کیا جا رہا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ناانصافی کی نشاندہی کرتی ہیں. اب ایسے معاشرے میں ایک شریف آدمی کا سروائیول تو نہیں ہے. وہ تو یہی چاہے گا کہ یار میں یہاں سے باہر چلا جاؤں. اور کتنی زیادہ آبادی ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہے مڈل کلاس کے اوپر. تو کیا وہ ایسی صورتحال میں یہاں رہنا پسند کریں گے جہاں پہ روزگار نہ ہو، جہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہو، جہاں پہ بچوں کو پڑھانے کے بہت زیادہ پیسے ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی سوچ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اپنے لیے وسائل پیدا نہ کر سکیں تو آپ نے کہیں باہر جانا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی ہم بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے ہر بندے کو شوق ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے سرو کرنے کا، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ خود ہی نہ اٹھانا چاہتے ہوں تو پھر وہ کیا کریں بیچارے. بالکل یہ تمام تر چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کو لازمی طور پہ سوچنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ انصاف کا جو نظام ہے وہ ڈیلے در ڈیلے ہے، اور بہت سے پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں تذبذب پایا جاتا ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کرتا ہے. اور یقیناً اس کا یہ بنیادی حق بھی ہے کہ وہ اچھے انداز میں اپنی زندگی کو گزار سکے اور اپنی پریزنس کی وجہ سے اچھے انداز میں تمام تر چیزوں کو انٹیک کر سکے. فردر ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ بہت سے نوجوان ہیں جو سکلز بھی رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان سکلز سے استفادہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ملک میں اس طرح کی انڈسٹری نہیں ہے. ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو کارخانے ہیں، جو انڈسٹری ہے بڑی تیزی سے بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل فیکٹر آپ کا کافی حد تک بند ہو گیا ہے. مینوفیکچرنگ یونٹس بند ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ بیچارے جو کام سیکھ کے یا کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں کام کریں گے؟ ہر بندے کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنا چھوٹا کاروبار کر سکے. بے شک. ٹھیک ہے. اب وہ جو بیچارے لوگ جو بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی مہارت کا، وہ نہیں کر پا رہے. اب ان کے لیے باہر جانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ باہر جائیں تو کیا کریں گے پھر؟ تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کو مینیج کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو ایک ڈیٹا سیل بنانا چاہیے جس میں دیکھا جائے کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مہارت رکھتے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ لیے جائیں باقاعدہ. جس طرح اب مثال کے طور پر یہ کام ٹیپٹا کو دے دیا جائے. جو بچے جن کے پاس ڈگری ہے وہ ٹیپٹا والے ان کو بلائیں، ان کو اسیس کریں کہ آیا وہ ان ریکوائرمنٹ سے پورے اترتے ہیں. اگر وہ اترتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہمارے پاس ایسی اوورسیز فاؤنڈیشن ہے جو انتظامات کراتی ہے باہر کے ملکوں میں. اب جس طرح سے ہمارے ملک بہت سے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ابھی ایک معاہدہ اٹلی کے ساتھ ہوا ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو لوگ ٹرینڈ ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے، ان کے لیے وہ تلاش کریں. کیونکہ ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ہوں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو پیسے دے اور وہ ان کو لون کی صورت میں دے، اور جب وہ وہاں پہ جا کے اپنا کام شروع کریں تو لون اتاریں پھر. تو اس طرح کی پالیسیاں انٹروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے. اس کے لیے پھر ان کی توجہ چاہیے گورنمنٹ کا. خاص سیل، میں تو کہتا ہوں ایک خاص سیل بنائے نوجوانوں کے لیے. ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس سیل میں ایسے لوگ رکھیں جو کیپیبل ہوں، جو ان کے پرابلمس کو سمجھ سکتے ہوں، اور وہ اس طرح کا سیل جو ہے وہ یہ کام کرے. جتنے بھی ماہر اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، جو ماہر لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کرے، اور اکٹھا کرنے کے بعد دیکھے انٹرنیشنل مارکیٹ کون کون سی ہیں، وہاں پہ ان کو بھجوانے کی کوشش کرے. تو یہ بہتر ہوگا تاکہ پھر ہم اپنے لوگوں کو کھپت کر سکیں، تاکہ یہ نوجوان خراب نہ ہوں اور ان کے ذہنی طور پہ ان کو کسی صدمے کا شکار نہ ہو. بہت اہم انداز میں اسکلس آپ نے بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر تذبذب پایا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی اسکل سے مکمل طور پہ استفادہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں. کہ برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے، ان سے پوچھا گیا ان 100 قوانین میں سے کون سا ایسا قانون ہے، کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ان رائٹر کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج نوجوانوں کے اندر یہ بھی تذبذب پایا جاتا ہے کہ بہت سے نوجوان سٹارٹ اپس لینا چاہتے ہیں لیکن سٹارٹ اپس نہیں لے پاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اپرچونٹیز کم سے کم تر ہوتے چلی جا رہی ہیں، اور جو مواقع ہیں جابس کے، ارننگس کے، وہ بھی بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بدحالی ہے اور مایوسی جو وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان تمام تر چیزوں سے نکلنے کے لیے 64% نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں جو ان تمام تر چیزوں کو جب
انٹیک کریں, ان تمام تر چیزوں کے اوپر تھنک آؤٹ کریں اور ایک اچھی ڈائریکشن کو اپنا لیں تو یقیناً آنے والے کچھ سالوں کے اندر بہت زبردست انداز میں بہتری لائی جا سکتی ہے. میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا, ہمارے نوجوانوں کی تعداد یقیناً پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے, اور ایک اور چیز جو حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں 40% ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بزنس اسٹڈیز کرتے ہیں. بزنس اسٹڈیز کرنے کے بعد وہ نیو اسٹارٹ اپس جب لینا چاہتے ہیں, کچھ تو اسٹارٹ ہی میں جو فلاپ ہو جاتے ہیں اور ان فلاپ ہونے کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ انیشیٹو نہیں لے پاتے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو بزنس اسٹڈیز کرنے کے بعد بھی جابس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بزنس کا ذہن رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو 12 مرتبہ بزنس کے حوالے سے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ بتلائی جاتی ہیں جو پروفیسرز ہیں ان کی جانب سے, انہوں کو ایسا ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام تر چیزیں تھنک آؤٹ کرتے ہیں لیکن بزنس کا آغاز نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کی وجوہات کیا؟ یار دیکھیں, بزنس ایک ایپٹیچیوڈ کا نام ہے. اگر مجھے اس ایپٹیچیوڈ کا میں مالک نہیں ہوں اور میں BBA کر کے آ جاؤں تو میں تو اس قابل نہیں ہے بزنس کر سکوں. اب یہ وہی چیز ہے, اصل میں نوجوانوں کو اپنی کریکشن کرنی پڑے گی, نوجوانوں کو اپنی کمزوریوں کو جانچنا پڑے گا. یہی ہمارا ڈیلیمیا نوجوانوں کا ہے, کیونکہ ہم ہر بات کو گورنمنٹ پر نہیں ڈال سکتے. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت ساری کوتاہیاں کر رہی ہے, انڈیویجول بھی ہم بہت سی مسٹیکس ایز انڈیویجولی نوجوان بہت مسٹیکس کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا وہ بہت غلط استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے, سوشل میڈیا بنیادی طور پہ پازیٹیوٹی کا نام ہونا چاہیے, اس سے آپ سیکھیں. سوشل میڈیا بیسکلی دیکھیں کتنے پروگرامس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہم ایٹ اے ٹائم نہیں سیکھ سکتے. پہلے تو آپ کو اسیسمنٹ کریں کہ آپ نے سیکھنا کیا ہے, آپ کا کیریئر کس چیز کے لیے موزوں ہے, یہ جانچنا, اسی کا نام کیریئر کاؤنسلنگ ہے. ہمارے بچے غلطی کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے سے اونچے کو دیکھتے ہیں, اپنے سے اونچے کی گاڑی دیکھتے ہیں, اپنے سے برانڈیڈ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں. جب تک ہم ریالٹی میں نہیں آئیں گے, جب تک ہم حقیقت کو جانچنے کی کوشش نہیں کریں گے, تب تک کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. میرے پاس جو بھی ہے, میرے پاس 1 لاکھ ہے, میرے پاس 2 لاکھ ہے, 10 ارب میرا اپنا ہے. اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہے تو میں ایک ارب پتی کی سوچ تو نہیں اپنا سکتا نا میں. تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے نوجوانوں کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے اپنے آپ کو اسیسمنٹ کریں, جو چیزیں آپ کی صلاحیت میں کے باعث ہیں ان کو آپ زیادہ کیش کرانے کی کوشش کریں, اور اپنے آپ کو ایک بہتر کمیونیکیشن اسکلس کا مالک بنائیں. اگر آپ واقعی میں بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایپٹیچیوڈ آپ کو گھر سے ملتا ہے. آپ دیکھیں, وہ لوگ جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کے بچے بزنس کرتے ہوئے زیادہ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اس کی وجہ کہ ان کے گھر میں ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, ان لوگوں کو ڈائنامک پن ان میں ہوتا ہے, ان میں وائبرنٹ پن ہوتا ہے, ان میں وہ ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی جس کا فادر ایک نوکری پیشہ آدمی ہے تو وہ اپنے گھر میں بزنس ایپٹیچیوڈ پیدا نہیں کر سکتا. یہ اس کی ایک سمجھیں کہ اس کی ایک سیلنگس ہیں, اس کی لمٹس ہیں. تو وہ آدمی اگر سوچے گا میں بہت بڑا بزنس مین بنوں تو نہ, پہلے یہ چیزیں سوچیں. مثال کے طور پہ ایک مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ بزنس نہیں کرتے, وہ نوکری کرتے ہیں یا انٹرپرینور بنتے ہیں یا فری لانسنگ کرتے ہیں. تو یہی چیزیں آپ نے, یہی سمت ہے نوجوانوں کی کہ آپ نے سمت کو متعین خود کرنا ہے. اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی کیریئر کاؤنسلر کی بات جائیں, اس سے پوچھیں گے سر یہ میرے مسائل ہیں, اس سے ڈسکشنز کریں, اور اس کے بعد پھر آپ فیصلہ یہ خود کریں. بلکہ نہ کہ ماں باپ کریں کہ بھی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. نہ, یہ فیصلہ اگر وہ بچہ خود کرے گا تو وہ بہت ہی شاندار پرفارم کرے گا, پوری زندگی پرفارم کرے گا. اس کو پتا ہوگا کہ میں کس فوٹنگس کا مالک ہوں, اس کے بعد اس کے رزلٹس بھی بہتر آئیں گے. تو یہ بہت ضروری عمل ہے کہ آپ اپنے اسیسمنٹ کریں, اسیسمنٹ کرنے کے بعد چوز کریں, پھر وہ ایک خاص فیلڈ کو اختیار کریں اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں. بہت اہم بات کی آپ نے. نصاب میں کون سی ایسی اصلاحات ضروری ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے تاکہ بچے کا ایک ذہن جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو کہ کیریئر کاؤنسلنگ وہ خود سے کر سکے؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس میں سمجھتا ہوں ڈراسٹک چینجز کی ضرورت ہے. رائٹ. اب ہمارے ایک طبقہ تو صرف رٹے لگاتا ہے, جن کی کریٹیکل تھنکنگ ہے ہی نہیں, جن کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ رٹے لگا کے میڈیکل میں پہنچ جاتے ہیں, رٹے لگا کے انجینئرنگ میں پہنچ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو وہیں کل کر دیا. تو اصل میں ایجوکیشن کرتی کیا ہے؟ ایجوکیشن آپ کے ذہن کو کھولتی ہے. بالکل ایسے. ایجوکیشن آپ کو آئیڈیاز دیتی ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ اپنے ذہن میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں. جب تک آپ کے ذہن میں تخلیقی صلاحیت ہوگی نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ صرف ایک فکرے کو پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے. وہ تو فکرہ آپ نے پڑھ لیا, آپ کو یاد ہو گیا, دیٹس آل. اس کا مطلب ہے یہ ایک سائیکل ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تعلیم جو بھی حاصل کریں. ہاں دیکھیں, اب یہ جو نصاب ہے یہ کسی بچے کا کام تو نہیں چینج کرنا. یہ نصاب کو چینج کرنا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. ہمیں ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا, ہمیں چیٹ GPT کو ڈالنا پڑے گا. دیکھیں اب دنیا جو ہے نا بہت آگے نکل چکی ہے, پوری دنیا. دیکھیں ہم اب شروع کر رہے ہیں چیٹ GPT کو, یا ایسے IT کے کورسز اب شروع کر رہے ہیں جو دنیا کے لوگ 10 سال پہلے شروع کر چکے تھے. اب وہ کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے
ان چیزوں کو بغیر کسی لیٹ کے ہمیں فوراً شروع کرنا چاہیے. اپنے نصاب میں چینجز کرنی چاہیے. ہمیں نصاب کو بالکل پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ لانا چاہیے, اور ہمیں آئی ٹی کو ڈالنا چاہیے نصاب میں اپنے, تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مزید بہتر پرفارم کر سکیں, اور بجائے نیگیٹیوٹی کے اس سے پازیٹیوٹی تلاش کریں. بہت اہم بات کی آپ نے. فردر ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو مدارس کے بچے ہیں ان کی سمت کے تعین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے تھنک ٹینک ہیں جو ان کے حوالے سے سوچیں گے؟ کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مدارس میں فری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر وہیں پہ وہ مدرس لگ جاتے ہیں اور بہت کم جو آمدنی سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ایز سچ کوئی دنیاوی سکلز بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی ہے جن کو یوز کرتے ہوئے اچھے انداز میں ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کو اٹین کر سکیں. یار دیکھیں, یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ پوری دنیا میں یہ امپریشن ہے کہ جو بچے مدرسوں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ شاید سوسائڈ بمبرز بنتے ہیں. ٹھیک, اصل میں ہمارا مذہب دیکھیں, ہمارا مذہب الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان بن نہیں رہے. یہ ڈلیمیا ہے ہمارا. میں سمجھتا ہوں, جو کہ میں عالم نہیں ہوں لیکن مجھے ایک بنیادی بات میں کر رہا ہوں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن ہم مسلمان بن نہیں رہے. دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو رہی ہے. کیوں خراب ہو رہی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو رہی ہے کیونکہ ہم انصاف کا بول بالا نہیں کر پا رہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں جو واقعی میں ریئلی میں اسلام کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. نو ڈاؤٹ کہ دنیا بہت اکنامکلی گلوبل ولیج ہے, ہم ایک دوسرے کے کام آنا ہے, چاہے کوئی بندہ مسلمان ہو یا نہ ہو, کسی اور مذہب کا, ہم نے ان کے ساتھ میل جول بڑھانا ہے, ہم نے بزنس کرنا ہے, لیکن اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ ہمارے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے, دوسرے ملکوں کو نقصان پہنچائیں. جب تک مسلمان صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ نہیں بنے گا تب تک ہم شاید اپنے ریپوٹیشن ٹھیک نہ کر پائیں. بہت اہم بات کی آپ نے کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو لازمی طور پہ دیکھا جائے, اور خاص طور پہ جو ہمارے مدارس ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو وہاں پڑھتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کو ایسے انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جائے وہیں پہ, اور تاکہ آنے والے وقت کے اندر وہ ایک اچھے انداز کو اپنا سکیں؟ دیکھیں ہمارے اسلام نے یہی کہا ہے کہ آپ نے دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلنا ہے. بے شک دنیا بھی امتحان ہے نا ایک, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے نا. اگر دنیا کی چیزوں کو اسلام کے دائرے میں لے کے نہیں آئیں گے تو آپ اچھے مسلمان ہیں ہی نہیں. آپ نے بیسکلی آپ کا اسوہ حسنہ جو کلام پاک ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو دنیا بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور اسلام کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کے نصاب میں بھی چینجز لے کے آنی ہے. ان کے نصاب کو بھی دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, اور ساتھ ان کو آئی ٹی کی اسکل سکھانی ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو امپریشن ہے ہمارا یہ بہتر ہو سکے, اور ہمارے وہ جو بچے مدرسوں سے نکل کے آتے ہیں وہ انڈسٹریز میں جا کے کام کریں, آئی ٹی میں اسپیشلسٹ بنیں. ٹھیک ہے نا, مہارتیں حاصل کریں, ٹیکنیکل اسکلس حاصل کریں, تخلیقی صلاحیتیں پیدا کریں اپنے آپ میں. وہ تبھی کریں گے جب آپ ان کے کورسز میں نصاب میں چینجز لے کے آئیں گے. وہ یہی چینجز ہونے چاہیے, وہ جس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا, ہمارے اسلام کو بھی ہوگا, ہمارے ملک کو بھی ہوگا, پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی ہوگا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کی سوچنے کی بات ہیں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کو چاہیے. اور جب تک وہ یہ نہیں سوچیں گے تب تک وہ بیچارے مدارس کے بچے کیا کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور چیزیں ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیکیڈز بیک پہ اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مدارس کے اندر اسپیسیفکلی اسکولز کالجز کے اندر خاص طور پہ ہائر اسٹڈیز کے اندر ایسے گروپس ہوا کرتے تھے یا ایسی تنظیمیں ہوا کرتی تھیں بہت سی یونیورسٹیز کے اندر جو سیاسی طور پہ باشعور لوگ ہوا کرتے تھے, اور سیاست جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہوا کرتی تھی. اور وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس وقت ہمارے ایم این ایس موجود ہیں جنہوں نے مڈل بہت لو لیول سے سٹارٹ کیا اور سروائیو کرتے ہوئے آگے جو ہے وہ ایم این ایس کی سیٹ پہ پہنچے, اور بہت سے وزراء بھی ایسے موجود ہیں. لیکن پچھلے کوئی 10 سے 20 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور کرنٹلی تو انتہائی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسا بالکل کنسیپٹ بھی نہیں ہے, اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ بھی ایسی ریسٹرکشنز موجود ہیں کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسی تنظیم سازی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پہ تنبیہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا مت کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کا نہ ہونا آنے والے وقت کے لیے کیوں نقصان دہ ہوگا؟ جی یہ آپ نے بہت ہی اہم بات کی. آپ نے دیکھیں تعلیم صرف کتاب کو پڑھنے کا نام نہیں ہے. بے شک میں سمجھتا ہوں جو آپ کی کالجز ہیں, جو آپ کی یونیورسٹی ہیں, وہی آپ کو سکھاتی ہیں. ماں باپ کا ایک ضرور ماں باپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے بچوں کی, اور لیکن یہ تربیت کا ایک خاص سائیکل اسٹیج ہوتا ہے. جب آپ پہنچ جاتے ہیں کالجز میں, یونیورسٹی میں, پھر ماں باپ کی تربیت چل رہی ہوتی ہے, لیکن اصل تربیت آپ کو وہ آپ کی مادر علمی دے گی. نو ڈاؤٹ. تو آپ نے جو بات کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی, وہاں پہ الیکشنس ہوتے تھے, سوسائٹیز ہوتی تھی, ڈراماٹک سوسائٹیز, لٹریری سوسائٹی, ڈبیٹنگ سوسائٹی, ٹھیک ہے نا, میوزیکل سوسائٹی. تو وہاں بچے سیکھتے تھے. اب میں خود بھی اسی ایرا سے گزر کے آیا ہوں, اور جب میں یو ای ٹی لاہور میں تھا تو میں نے خود بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے الیکشنس میں, اور اس کے بعد میں بہت سرگرم رکن بھی تھا جو اسٹوڈنٹس یونین تھی تب کی.
اور وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں عملی طور پر جب دیکھتا ہوں تو میری وہ جو سیکھی ہوئی چیزیں آج تک کام آ رہی ہیں. زبردست. اب یہی ڈیلیمیا رہ گیا کہ اب ہمارے جو بچے آ رہے ہیں ان میں یہ سکلز بہت کم ہیں، ان کو ویلیوز کا پتہ نہیں ہے، ان کو ٹریڈیشنز کا پتہ نہیں ہے، ان کا کمیونیکیشن پاور وہ نہیں ہے. ان کو اگر گلی میں کہیں چھوڑ آئے تو ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کس سے بات کرنی ہے، اگر کسی کو ٹیکل کرنا پڑ جائے تو وہ ٹیکل نہیں کر پاتے، روڈ کراس کرنا پڑے تو وہ روڈ نہیں کراس کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم، اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سسٹم کو بحال کریں اور دیکھیں اس کے ریزلٹس. آپ نے جس طرح بات کی کہ آج بھی ہماری سیاست میں وہی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس یونین کی پالیٹکس کر کے آئے ہیں، آج بھی بڑے بڑے وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، اور وہ کامیاب بیوروکریٹس ہیں، کامیاب پالیٹیشینس ہیں. بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں، بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اب یہی وہ چیز ہے جس کو گورنمنٹ کو دوبارہ کرنا چاہیے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں جب تک نوجوان ہمارے کیپیبل نہیں ہوں گے تب تک، دیکھیں ہماری تو عمریں اب گزر چکی ہیں، اب تو ہم 55 سے ابو ہو چکے ہیں، اب تو ہم یہی کام ڈیلیور کر سکتے ہیں نا. اصل کام ہمارے نوجوانوں نے کرنا ہے، تو ہمیں ان کو تیار کرنا چاہیے، اور ان کو تیار کرنے کی یہی کنڈیشنز ہیں جو ہمیں فلفل کرنی پڑیں گی اپنے یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجز میں، اور وہیں سے وہ سیکھ کے پھر آگے جائیں گے. بہت اہم بات کی آپ نے. اور اسی طریقے سے بہت سی این جی اوز ہوا کرتی تھی محلے لیول پہ، بہت سے سوسائٹیز کے اندر جو فلاح و بہبود کا کام کرتی نظر آتی تھیں. اب وہ بھی رفتہ رفتہ ہم دیکھتے ہیں کہ پستی کا شکار ہیں ان طرح کی چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان ان چیزوں کے ساتھ کیوں انگیج ہوں؟ یار ایک تو میں اپنے جو ہمارے پیرنٹس تھے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہمارے پیرنٹس جو ہے نا، وہ جس طرح ہمارے پیرنٹس ہوتے تھے تو ہمیں وہ کہتے تھے بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کر کے آئیں، اور ہم اپنے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جا کے کرکٹ کھیلتے تھے، ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے تھے اور خود جاتے تھے، مطلب ہمیں کوئی لے کے نہیں جاتا تھا ہمیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ شاید یہ غلطی کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھانے میں زیادہ فوقیت، زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مواقع کم پیدا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کو اکیلے جانے نہیں دیتے. تو جب تک یہ ڈر اور خوف بچوں میں رکھیں گے وہ، تب تک ان کے بچے وہ بات نہیں بن سکیں گے. اور وہ زیادہ اسکرین پہ زیادہ ٹائم پاس کرتے ہیں ہمارے بچے. اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک گھر میں 4 5 موبائلز ہیں، وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسکرینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں بھی نہیں کر رہے. تو یہ انٹریکشنز کا لیول جو ہے نا، یہ ہمیں بہتر کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو مواقع دینے ہوں گے. آپ نے بات کی کہ پہلے این جی اوز ہوتی تھیں جو یہ کام کرتی تھیں، اب وہ این جی اوز بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، اب ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہو گئی ہے میڈیا کے ساتھ. تو یہ غلط چیز ہے. بہت ساری کمزوریاں بچوں میں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں، اور بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں اس کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں. ان کو پورے سسٹم کو چینج کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر میں سمجھتا ہوں سینئر سٹیزنس کو آگے آنا ہوگا، ہمارے جو این جی اوز ان کو آگے آنا ہوگا، محلے کی سطح پہ ایسی کوئی فارمز بنانی ہوں گی جس کے بلبوتے پہ بچے سیکھ بھی سکیں، بڑوں سے انٹریکٹ کر سکیں، اپنی سوسائٹیوں میں نکل سکیں، اپنی محلہ داری پہ توجہ دیں، نیبرہڈ پہ توجہ دیں، اور ان کا ایک خاص سوشل سرکل بنانے کی کوشش کریں پیرنٹس اسی اوائل اسٹیجز میں. بہت اہم بات کی آپ نے. اور فردر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں دنیاوی لیول پہ تو پوری دنیا کی پولیٹکس چینج ہوتی چلی جا رہی ہے اور بڑی تیزی سے اس میں چینج آتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس چینج کا پاکستانی سیاست کے اوپر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ یار میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹکس وہ بیس کرتی ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر ہے، کیونکہ ہماری جو قوم ہے بیسکلی ہم زیادہ ریلائی کرتے ہیں قرضوں کے اوپر. تو جب تک ہم خود کفیل نہیں ہوں گے اپنے فیصلے ہم نہیں کر پائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ آپ نے خود کفیل ہونا ہے، آپ نے اپنے ذرائع آمدن بڑھانے ہیں. جب تک اب دنیا جو ہے طاقت کی دنیا ہے، دنیا ڈنڈے کی دنیا ہے. آپ دیکھ بھی رہے ہیں اب سسٹمز چینج ہو رہے ہیں. فلاں ملک فلاں جگہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں ملک فلاں جگہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اکنامکلی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں قرضوں پر ریلائی کم کرنا ہوگا، ہمیں ایسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے تاکہ ہم قرضوں کی لعنت سے ہمیں جان چھوٹے ہماری. تو تب تک میں سمجھتا ہوں ہمیں بہت ساری چیزیں ہم شاید نہ کر پائیں. تو یہ بنیادی چیز ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. بالکل ایسا ہی ہے. معاشی استحکام ہی اقوام کو مستحکم بنانے میں ہیلپ آؤٹ کیا کرتا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی فورسز ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں، وہ ممالک ہیں جنہوں نے بڑے زبردست انداز میں آج سے کچھ ڈیکیڈز پہلے ڈیسیجنس لیے اور ان تمام تر چیزوں کو وہ لے کر چلے، اور آج وہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرتے نظر آتے ہیں. اور یہ لازم ہے کہ نوجوانوں کے اندر جو تعلیم ہے، تعلیم جیسے زیور جو ہے وہ تمام نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کیا جائے، اور سوسائٹی کو ایک ایسی سوسائٹی بنایا جائے جہاں پہ تعلیم سے آراستہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہو، تاکہ کچے انداز میں چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. آج کے پروگرام کے اندر ہم نے مکمل طور پہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کیوں تذبذب میں ہیں، کون سے مسائل ہیں جن سے نوجوان آج دو چار ہیں، اور وہ تمام تر مسائل سے نکلنے کے لیے نوجوان انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو سوسائٹیز ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا اسپیسیفکلی جو گورنمنٹ ہے ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے.
इसी अंदाज के प्रोग्राम्स हम आपके पास लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। लास्ट में प्रोग्राम का दौरानिया अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने को है, आप कोई पैगाम या कोई ऐसी तजावीज़ जो गवर्नमेंट के लिए आप पेश कर सकें, जिनको अपनाते हुए गवर्नमेंट अच्छे अंदाज में डिसीजंस ले सके और आने वाले वक्त के अंदर वो डिसीजंस जो हमारी कौम है, स्पेसिफिकली नौजवान हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हो। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखें, सबसे पहले तो जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो सियासत से बाहर निकल के सोचना शुरू करें। राइट। और नौजवानों को इतना स्ट्रेंथन करें कि वो अपनी आज़ादी फ़िक्र पे कोई सलब न लगाएं, अपने नौजवानों को बाख्तियार बनाएं, नौजवानों को बोलने की सलाहियत पे जो है ना पाबंदी मत लगाएं, और ऐसे इक़दाम मत करें जिससे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हों, और बल्कि उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको ऐसी फॉरम्स दें जिस पे जाके वो अपना तबादला ख्याल कर सकें, जिस पे जाके गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकें कि आपने क्या करना है, और अगर पॉजिटिव तनकीद हो तो उसको बर्दाश्त करें। ये बहुत ज़रूरी है, और वही नौजवान जो है वो आगे जा सकते हैं जो अपने कही हुई बातों पे अमल भी कर सकें, अपने किरदार को भी बेहतर कर सकें, और उन्हें पता हो कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं हमारी बात सुनते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर नौजवान जो हैं हमारे, उनको सोचना होगा कि भाई आपने, जैसे मैंने पहले कहा, कि अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, बनावटी मत बने, ठीक है ना, और बेस करें, अपनी स्ट्रगल के ऊपर बेस करें, अपने जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना सीखें, और कतई घबराने की कोशिश मत करें। मैं यकीन से ही कह रहा हूँ, आज आप अगर आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बहुत अहम पैगाम दिया आपने, और इस पैगाम को अगर आज ही से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें तो आने वाले वक्त के अंदर बड़े ज़बरदस्त नताइज हो सकते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बहुत सी चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी यही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, और अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज जैसे हमारे नौजवानों के अंदर तसब्सुब है, हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। मुआशी तौर पे इस्तेहकाम की जंग के अंदर वो बहुत से प्रॉब्लम्स की तरफ जो है वो निकल जाते हैं, जहाँ पे उनके पास कुछ चारा नहीं होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें फिर वो करने की तरफ आ जाते हैं जो सोसाइटी के लिए भी और उस इंडिविजुअल के लिए भी बहुत सी डेंजरस चीज़ें हुआ करती हैं। एक बेहतरीन मुआशरा वही हुआ करता है जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला हो। जब मुआशरे के अंदर इंसाफ कायम हो जाता है तो यकीनन वो मुआशरे की तरक्की की राह पर गामजन हुआ करते हैं। इन तमाम तर चीज़ों को आज ही से हमें अपनी सोसाइटी के अंदर लेके आना होगा ताकि एक अच्छे अंदाज में आने वाले वक्त के अंदर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसी अंदाज के प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के खुदा हाफिज़।